बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। लाखों कुर्रदूद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। नाज़रीन किराम, फ़तवा ऑन करंट इशूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैरियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को नहायत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं मुल्क के नामवर मुफ्तियान किराम का पैनल हमारे साथ मौजूद होता है। न सिर्फ आप पाकिस्तान से हमें कॉल कर सकते हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पैगाम टेलीविज़न देखा जाता है और ये लाइव प्लेटफॉर्म है। बहुत से लोगों को कभी कभी शक ठहरता है कि शायद ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, बल्कि ये एक लाइव अल्हम्दुलिल्लाह सैटेलाइट चैनल है और हमें आप रीच कर सकते हैं, अपने शरई सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपने अपने फ़ोन उठाना है और UAN नंबर को डायल करना है। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, नंबर आप नोट फरमा लीजिए 0421170000 यानी 042111170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। पैगाम टीवी लाइव सर्च कीजिए और यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियान किराम से उनके जवाबात इंशाल्लाह आपको लाइव स्ट्रीम में ही मुहैया किए जाएंगे। और यूट्यूब का हवाला इसलिए दिया जाता है, बहुत से लोग घबराते हैं शायद ना सवाल पूछने में और रिलैक्स नहीं फील करते, शरई सवालात नहीं पूछते लाइव कॉल करके। तो आपके लिए हमने ये सोचा है और आपके लिए इस प्लेटफॉर्म को मुंतखब किया है कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भेज सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी रीच कर सकते हैं। नंबर नोट फरमाइए, वो भी 0321565200 यानी 0321565200। गुजारिश है कि जब भी आपने हमें कॉल करनी है, कोशिश करनी है टीवी के वॉल्यूम को बंद कर लेना है ताकि आपके सवाल जो मतलूबा सवाल है उसका जवाब आपको अच्छे तरीके से डिलीवर हो सके। क्योंकि सवाल अगर अच्छे तरीके से सुन पाएंगे मुफ्ती साहब तो आपको उसका जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे। और व्हाट्सएप पे जो आप हमें सवालात भेजेंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ये 2 घंटे का प्रोग्राम होता है 8 से 10, तो 2 घंटे के प्रोग्राम के दौरान हम व्हाट्सएप पे भेजे गए सवालात शामिल नहीं कर पाएंगे। कोशिश करें लाइव कॉल करें या लाइव स्ट्रीम जो पैगाम टीवी की लाइव स्ट्रीम है यूट्यूब पे, उसके कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखें, इंशाल्लाह उनको शामिल किया जाएगा। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नामवर तरीन शख्सियात इस वक्त पैनल में मौजूद हैं। पहली शख्सियत हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्तकिल तौर पर हमारे मेहमान होते हैं, फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब, मेंबर पैगाम फतवा कौंसिल हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद मुफ्ती साहब, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अल्लाह ताला आपको खुश रखे माशाल्लाह। शेख आपको बताते चले मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब हमारे मुस्तकिल अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनका शुमार भी मुल्क के नामवर मुफ्तियान में होता है। और इनके साथ जो दूसरी शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुकी हैं स्टूडियोज़ में, फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती शफ़ीक़ुर रहमान अलवी हफ़िज़हुल्लाह ताला, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसे मजाज हैं आपके? अल्लाह का एहसान है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह ये जो हमारी गुफ्तगू है बैठना है इसे कबूल फरमाए और कोशिश यही है कि आप तक डिलीवर हो और आप इससे फ़ायदा उठाएं। इसलिए जल्द से जल्द आप कॉल करें। मोस्टली शिकायत लोगों की रहती है, यार आखिर में हम कॉल्स करते हैं आप अटेंड नहीं करते, तो लगता है शायद लोग लेट जागते हैं या उनको शायद टाइमिंग का कुछ पता नहीं हमारे प्रोग्राम की। 8 से 10 2 घंटे की टाइमिंग है। लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं 9 से 10, तो कोशिश किया कि नहीं पहला घंटा भी आपके लिए हमने सोचा है और आप इंशाल्लाह उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब, शेख सवालात की जानिब बढ़ेंगे। पूछा गया है कि आजकल बाज़ लोग हर मुश्किल बीमारी या हादसे को फ़ौरन जादू, जिन्नात या नज़र बद का असर करार देते हैं। शरीयत इस बारे में क्या मतवाज़न रहनुमाई करती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मसला ये है कि जादू ये भी साबित है और इसके असरात भी साबित हैं। जिन्नात का वजूद भी है और जिन्नात नुकसान और ज़रर भी पहुंचाते हैं जो शयातीन जिन्नात हैं। इसी तरह नज़र का लग जाना ये भी अहादीस से साबित है। तो ये सारी चीज़ें साबित है, लेकिन लोग जो हैं हर मसले को और हर हादिसे को वो जादू और जिन्नात की तरफ मंसूब करते हैं। जादू भी जैसा कि मैंने अर्ज़ किया साबित है और उसके असरात भी साबित हैं। शयातीन जिन्नात के अज़रार भी साबित हैं, नज़र भी लग जाती है। इनके अलावा बीमारियां भी हैं और बीमारियों के मुतालिक
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کے لیے دوا اور علاج بھی اتارا ہے، لہذا تداؤ یا عباد اللہ کے بندو تم علاج کیا کرو۔ تو بیماری یہ بھی ہے اور یہ بھی اللہ کے اذن سے یہ بیماری آتی ہے، تو بیماری ہے یہ بھی انسان کو لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جسم کے اندر مختلف جو ہے نا اثرات پیش آتے ہیں، درد کی تکلیف ہوتی ہے، باقی بھی مسائل پیش آتے ہیں، اور یہ بیماری ہم جانتے بھی ہیں، گردے کی بیماری لگ جاتی ہے، دل کے امراض ہیں، شوگر کے امراض ہیں، دیگر ایسے امراض یہ ہم دیکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امراض کا علاج وہ کرتے بھی تھے، کراتے بھی تھے، بتاتے بھی تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک چیز کی طرف منسوب کرنا کہ کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے، یہ نظر کا لگ جانا یہ بھی بہت کم ہی بولتے ہیں لوگ، اکثر یہ بولتے ہیں کہ کسی نے اس پر کچھ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی تھوڑی سی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، بچہ روتا ہے، اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کوئی ایسے کاروبار جو ہے نا ایک قدرتی مسئلہ ہے، بندہ وہ جو شرائط ہیں، آداب ہیں، ان کو مد نظر نہ رکھے، جگہ کا انتخاب صحیح نہ کرے تو کاروبار نہیں چلتا، لوگ کہتے ہیں کسی نے کچھ کیا ہے۔ تو اچھا جو بھی کیا ہے یہ ان ساری چیزوں کا علاج جو ہے نا بندہ رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اچھا مثلا اگر جادو کسی نے کیا ہے اور جنات اور شیاطین کے اثرات ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے اس کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَاطِلَ جو جادوگر ہیں، باطل پرست ہے، وہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی جو ایک خاص آیت ہے آیت الکرسی، عظیم آیت، اس کی تلاوت، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت، آخری سورتوں 3 سورتوں کی تلاوت، یہ جادو کے لیے ایک علاج ہے بہترین، نظر بد کے لیے بھی علاج ہے، اور اسی طرح حسد سے بچنے کے لیے بھی یہ علاج ہے۔ تو ان کو بندہ اختیار کرے اور جو دوا ہے، علاج ہے، اس کو بھی اپنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ اکثر جو ہے نا توہم اور وہم پرستی کی وجہ سے لوگ فوراً جو ہے نا ذہن ان کا دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ بالکل شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ مفتی شفیق الرحمن الوی صاحب۔ شیخ محترم، اس حوالے سے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ کیسے ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کیا کوئی ایسی علامات ہوتی ہیں پتہ لگ سکے یہ جی جنات کا معاملہ ہے؟ میں اختصار کے ساتھ اس حوالے سے بھی رہنمائی آپ کی چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ جس طرح حضرت شیخ محترم نے بات بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دی ہے تو اس میں بڑی رہنمائی ہے ہمارے لیے۔ اصل میں بعض اوقات تو ڈاکٹر معالج جو ہے جب وہ تشخیص کرتے ہیں نا تو وہ خود ایک علاج کرتے کرتے حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح کے مریض کا علاج کیا، بلکہ یہ مرض دوسرے مریض میں کافی شدت والی تھی، اس کو آرام آ گیا، اس کو نہیں آیا۔ جی بالکل۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے انسان سوچ سکتا ہے کہ شاید کوئی اور مسئلہ ہو۔ جی بالکل۔ لیکن جو علاج بتایا گیا ہے نا جی، وہ تھا یعنی جسمانی علاج، بالکل، اور روحانی علاج بھی شیخ صاحب نے بتا دیا۔ جی جی۔ تو اس میں یہ جو فرما رہے ہیں کہ آخری قل اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص، تینوں قل یعنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بیمار ہوتے تو ان تینوں صورتوں کے ذریعے ان کو پڑھ کے تو اپنے جسم پہ پورے پھیرتے ہاتھ اور ان میں پھونک مار کے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا جسمانی بیماری کا بھی علاج ہو گیا اور روحانی بیماری کا بھی علاج ہو گیا۔ جب بھی بیمار ہوتے
جب بھی بیمار ہوتے، حتیٰ کہ اما جی فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہوئے اور آپ کے لیے کیونکہ کمزوری بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو اما جی فرماتی ہیں پھر میں پڑھتی تھی، اور میں پڑھ کے چونکہ آپ کے ہاتھ مبارک تھے تو میں آپ کے ہاتھوں پہ پھیرتی تھی، میں پھونک مارتی تھی اور پھر ان ہاتھوں کو آپ کے جسم میں پھیرتی تھی، یعنی آخری دم تک آپ نے انہی صورتوں کے ذریعے ہی۔ تو اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ انسان یعنی جو کچھ بھی ہے اللہ کے علم میں ہے نا، بالکل یہ تو بات اللہ کے علم میں ہے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی چیز اثر بھی کرتی ہے نا، تو ایک تو وہ اللہ کے حکم سے کرتی ہے، دوسرا اپنی کچھ عملی کوتاہیوں سے ہوتا ہے، یہ اثرات پہنچتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو کثرت سے استغفار بھی کرنا چاہیے، اپنا تزکیہ بھی کرنا چاہیے اور دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ شیخ، جزاک اللہ خیرا، بہت شکریہ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ شیخ نے بتایا۔ الحمدللہ دونوں شیوخ نے توازن رکھیں اور الحمدللہ ساتھ میں جو دعائیں بتائی ہیں، جس طریقے سے خاص طور پر تینوں قل کا ذکر کیا ہے، ان کو آپ بیماری میں الحمدللہ ساتھ پکڑیں، ڈاکٹر کو بھی چیک اپ کروائیں، دونوں چیزوں کا توازن رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مشکلیں دور فرمائے۔ شیخ مفتی شفیق الرحمان الوی صاحب، شیخ محترم، شرعی سوال ہے، پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں کسی کو قرض دیا ہو مگر کوئی تحریری ثبوت ہی نہ ہو، وفات کے بعد اس قرض کو شرعاً کیسے ثابت کیا جائے گا کہ وہ اس سے قرض بتایا جائے کہ یار میرا قرضہ تھا؟ کیونکہ نارملی لوگ کہتے ہیں کیسے ہے، آپ مجھے کوئی ثبوت لے کے ہیں، تحریری ہے، واٹس ایپ ہے، آج کل کے اگر ہم اسمارٹ دور دیکھیں تو اس میں واٹس ایپ کا استعمال ہوتا ہے، یا کوئی بھی آن لائن ہمارے پاس تحریر موجود ہو، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے شیخ کو کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ بتا سکے میرا قرض آپ کے والد صاحب نے دینا ہے، بھائی نے دینا ہے، یا کسی نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمارے معاملات ہیں، حقوق العباد میں یہ بڑا اہم ہے قرض، جی شیخ، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ بھی مانگا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ اتنا اللہ معاف فرمائے سنگین یعنی جرم ہے اگر ایک بندہ نہیں ادا کرتا استطاعت کے باوجود کہ اس کو شہید بھی ہے نا تو اس کا قرض معاف نہیں ہوتا۔ تو اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے مقروض ہے وہ ہے مدعا علیہ، اچھا، دوسرا دوسرا فریق جو قرض خواہ ہیں وہ اگر خود زندہ ہے وہ یا جو اس کے ورثاء ہیں وہ مدعی ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس نے ہم یعنی ہمارے جو متوفی ہیں باپ ہیں کوئی، ان سے انہوں نے قرض لیا تھا۔ اب ان کے ذمے اللہ کے نبی نے بڑا واضح اصول بتایا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ یہ جو مدعی ہوتے ہیں چاہے وہ وارث ہوں چاہے وہ خود بذات خود وہ بندہ ہو جس نے دیا قرض، وہ بینہ پیش کرے، دلیل پیش کرے، اور دلیل میں تو سورہ البقرہ میں جو آیت ہے جس کو آیت مداینہ یا آیت الدین کہا جاتا ہے، قرض کی مثال ہی بیان کیے گئے اس میں، سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے پورا، تو اس میں یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا لکھ لیا کرو فاکتبوا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، دو گواہ بنا لیا کرو عادل۔ اب یہ اس کا فرض تھا، اس موقع پہ یہ سارا معاملہ ہوتا، لیکن اب یہ نہیں ہے، اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ وہ قرائن، وہ پروف کہ جیسے واٹس ایپ، وائس میسج، ایسا کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہاں بالکل دعویٰ کر رہے ہیں یہ۔ اب نمبر ایک یہ خود پہلے سوچیں کہ ہمارا دعویٰ ٹھیک ہے، یہ تسلی کر لیں، بالکل ٹھیک ہے، اور جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے وہ ہے جس نے قرض دینا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس نے ہمارا قرض دینا ہے، اس نے لیا تھا، تو اول تو یہ ثبوت سب سے بڑا ہوتا ہے کہ وہ خود مان جائے کہ ہاں میرے ذمے ان کا قرض ہے، میں نے ادا کرنا ہے، تو پھر تو سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کسی کا کوئی قرض نہیں دینا، تو پھر اس کو قسم اٹھانا پڑے گی، اچھا ٹھیک ہے، والیمین علی من انکر، کہ جو ایک انسان اپنے بارے میں جو اس کے اوپر حق آ رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے، تو وہ قسم اٹھائے گا۔ تو اس میں یہ بات ہمیں ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ جو قسم اٹھائے گا اگر تو وہ سچا ہے تو اس کو شریعت نے حق دیا ہے اور اس کا حق مانا جائے گا، اس کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر وہ خدا نخواستہ جھوٹا ہے، جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، ظاہری طور پہ جو قاضی ہے، جج ہے، اس نے تو اس کی قسم کے اوپر فیصلہ کر دینا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ کسی مسلمان بھائی کا مال، اس کی کوئی بھی جائیداد اثاثہ وہ ضبط کر لے، تو وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس کے اوپر غضبان، بہت غضبناک ہوں گے، اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں مسلم کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان پہ جنت حرام کر دی اور جہنم اس کے اوپر واجب کر دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹی قسم کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا، کیونکہ اللہ کا نام لے رہا ہے نا، میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میرا اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ میں نے ان کا کچھ نہیں دینا۔ بالکل بالکل، اور شیخ اسی طریقے سے اگر کوئی فوت شدہ ہے، اس نے کسی کا دینا ہو اور کوئی آ کر دعویٰ کرے
کہ اس نے دینا ہے، لیکن ان کے بچوں کے پاس کسی کے پاس کچھ بھی ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، تو اس میں کیا بہتر کیا طریقہ ہونا چاہیے اولاد کی طرف سے، فار ایگزامپل یا بھائی ہیں ان کی طرف سے؟ دیکھیں جی، انہوں نے تو اپنا حق لینا ہے. ہاں بالکل. یعنی جو بندہ فوت ہو گیا ہے، فوت جو ہو گیا اس کے ذمے تھے، اس کے ذمے کسی. ٹھیک ہے جی. وہ بات پھر ادھر ہی آ جاتی ہے کہ مدعی اب یہ بن گئے. جی ٹھیک ہے، اور متوفی وہ مدعا علیہ ہو گیا. اب وہ جو مدعا علیہ ہیں وہ ان سے ثبوت مانگیں گے نا، جو وارث ہیں، کہ آپ اپنے ثبوت لے کے آئیں، پروف لے کے آئیں. تو یہ ساری چیز وہاں پر ہم شفٹ کرتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر وہ کچھ بھی ثبوت نہیں ہے تو قسم کی طرف جایا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ محترم. اس حوالے سے میں آپ کے بھی جاننا چاہوں گا، رہنمائی فرمائیے گا. ہاں جی، یہ آخری جو بات ہے نا، جی شیخ، وہ یہ کہ ایک شخص مدعا علیہ ہے لیکن وہ فوت ہو چکا ہے. جی شیخ. اور اس کے اوپر کسی نے دعویٰ کیا کہ اس بندے پر ہمارا قرضہ ہے. جی جی. وہ فوت ہو چکا ہے، مدعی کے پاس کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے، جو معروف دلائل اور ثبوت ہیں. اب وہ جو میت ہے، فوت شدہ شخص ہے، اس کی جو اولاد ہے وہ اس بندے سے دلیل ہی مانگے گی. اگر دلیل نہیں ہے تو اب ان کے ذمے قسم ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ تو مدعا علیہ تو فوت ہو چکا ہے، اور یہ جو ہے یہ اس فوت شدہ شخص کی اولاد ہے. تو اب یہ تو نہیں کہتے کہ آپ نے مجھے نہیں دیا، کیونکہ ان کو تو دیا ہی نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قسم اس بات پر وہ اٹھائیں کہ ہمارے والد محترم نے ہمیں یہ نہیں بتایا ہے کہ میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے. اچھا، بیٹے بھی یہ قسم اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ محترم، پوچھا یہ گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت AI کے دور میں جھوٹی خبریں، ڈیپ فیک ویڈیوز اور جعلی آڈیوز تیزی سے پھیل رہی ہیں. ایک مسلمان کے لیے کسی خبر کو آگے شیئر کرنے سے پہلے شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ شیخ یہ بہت اہم ترین سوال ہے. دیکھو، ہماری شریعت جو ہے یہ نہایت واضح ہے. آج کل جو سوشل میڈیا میں اور AI اور اس طرح کی جو ذرائع ہیں، ان سے جھوٹی خبریں، آوازیں، ویڈیوز، تصویریں یہ بنا دی جاتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان پر اعتماد کرنا درست نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضابطہ بتا دیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص یعنی نافرمان شخص جو کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. اچھا، ایک فرد ہے اور وہ ہے نافرمان، تو اس کی خبر پر ہم تحقیق کریں گے. تو یہ AI وغیرہ کے ذریعے سے بات چیزیں جو بنا دی جاتی ہیں یہاں پر تو ضرور ہم تحقیق کریں گے. حدیث میں یہ آ گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اس بندے کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے، اور اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات جو سن لے آگے وہ نشر کر دے. تو یہ جائز نہیں ہے. اور آیت کریمہ میں یہ بات بیان ہوئی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جس چیز کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اس کے پیچھے مت پڑو. اس کی نشر و اشاعت بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑھنا بھی درست نہیں ہے. اسی طرح کسی مسلمان کی عزت جو ہے اس کو اچھالنا، اس کو بے عزت کرنا، یہ تو حرام ہے. تو اس لحاظ سے بھی نا، اگر وہ مواد کسی مسلمان کی توہین اور بے عزتی پر مشتمل ہے تو یہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ. مسلمان سارے کا سارا دوسرے مسلمان پر اس کا خون بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے، اور اس کا مال بھی حرام ہے. اس حدیث مبارکہ کے تحت بھی نا بے ثبوت چیزوں کو نشر کر دینا یہ جائز نہیں. بعض اوقات کوئی چیز ثابت بھی ہوتی ہے لیکن اس کو نشر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو ہے آپ سے وہ متعلق نہیں ہے تو آپ کیوں نشر کرتے ہیں؟ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے نا
لوگ محفوظ ہوں، مسلمان محفوظ ہوں. تو اب یہ جو لکھتا ہے، نشر کرتا ہے، یہ بھی ہاتھ کے ازرار ہیں، اور مسلمان کے لیے نہیں جائز کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو ضرر پہنچائے، زبان سے کسی کو ضرر پہنچائے، قلم سے کسی کو ضرر پہنچائے، یا ایک کلک کے ذریعے کسی کو ضرر پہنچائے. جائز نہیں. لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسعود حسن بول رہا ہوں جی، گجرات. جی مسعود صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ ہاں جی الحمدللہ اللہ کل حال. میرا ایک سوال ہے کہ پیغام کی والد میں نا اس کے پانی کے سسٹم میں نا رکھا ہوا ہے کہ 30,000 روپے کا نا ایک ہے ماتم. اچھا. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے کیونکہ پانی تو ہر صاحب حیثیت ہی استعمال کرتا ہے. پانی زکوٰۃ کے پیسوں سے بیسیکلی پائپ لائن کا کام. ہاں وہ جو نلکے لگ رہے ہیں نا پیغام جی 30,000 روپے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مسعود الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے گجرانوالہ سے. شیخ مفتی شفیق الرحمان علیہ صاحب فرمائیے گا شیخ اس حوالے سے. اس حوالے سے یہ کہ جو رفاع عامہ کے کام ہوتے ہیں جی جن سے ہر کسی نے جو ہے فائدہ اٹھانا ہے، ہاں جی، پیاس بجھانی ہے، مثال طور پر پانی ہے، یا اس طرح سڑکیں ہیں یا قبرستان ہیں جس میں امیر غریب سب کے لیے ہے وہ، ہاں جی، تو اس میں زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے. زکوٰۃ فقراء کسی کی ملکیت جو اصل مستحق ہے اس کی ملکیت میں دینا چاہیے. اچھا. تو یہ چونکہ عوام الناس کے لیے ہے تو اس میں اپنے اصل مال میں سے جو ہے جو کچھ انسان دے سکتا ہے وہ دے، یا صدقے کی نیت سے انسان جو ہے وہ اس پہ خرچ کر دے. اچھا. زکوٰۃ جو ہے وہ اس میں. اچھا شیخ، جو آپ کو پتہ ہے ایریاز ہیں کافی بیکورڈ ایریاز ہیں، وہاں پر تو میرے خیال میں موسٹلی 90% تو لوگ ایسے ہیں جو افورڈ ہی نہیں کر پاتے. تو وہاں پر اگر اس طریقے سے پانی کا انتظام کرنا، تو وہاں پر اسپیسیفکلی پتہ ہو کہ خاص ایریا ہے اور یہاں پر تو سب کو مسئلہ ہے پانی کا، تو اس کے اندر زکوٰۃ کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا علاقہ ہے تو اس میں گنجائش ہے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. شیخ فرمائیے اس حوالے سے آپ نے. ہاں جی، جو آخری بات بیان ہوئی نا اس میں وضاحت آ گئی. جی. اگر ایک علاقہ ہے وہ سارے کے سارے غریب ہیں، ہاں جی، اور مستحقین زکوٰۃ ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا پانی کا کوئی بندوبست کیا جائے زکوٰۃ کے پیسوں سے تو یہ پھر جائز ہے. اچھا. اور وہ جو نلکے ہیں وہ انہی کی ملکیت ہیں، اگر ان کی ملکیت میں آ جائیں پھر وہ فقیر اس نلکے سے پانی پیے یا مالدار غنی پیے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں وہ نلکے ان کی ملکیت بن جاتے ہیں. یعنی کسی کے گھر میں لگا دیا، 2-3 گھر ہیں ان کے لیے وہ لگا دیا، وہ سارے فقیر ہیں، اب یہ نلکا ان کی ملکیت ہے. باہر سے کوئی آیا، کوئی بڑا مالدار شخص بھی وہاں سے پانی پیے گا تو وہ پیے گا، ان کی طرف سے صدقہ ہے یہ جو، بلکہ ان کی طرف سے یہ ہبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بریرہ رضی اللہ عنہ تھی نا، ان کو کسی نے صدقے کا گوشت دیا تھا. اچھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، پوچھا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے، کھانے کے لیے تو کچھ ایسا ہے نہیں. اس نے کہا میں نے دیکھا تھا وہ ہانڈی پک رہی تھی گوشت کی، تو بتایا گیا کہ وہ تو بریرہ رضی اللہ عنہ پر کسی نے صدقہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا یہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی یہ ہے. لیکن اگر مکس لوگ ہیں پھر تو زکوٰۃ کا پیسہ وہاں پہ نہیں لگانا چاہیے اور لگے گا بھی نہیں. تو بھائی نے جو بات بتائی، ہمارے جو زمزم ویلفیئر ٹرسٹ ہے اکثر غرباء کے لیے کرتے ہیں، تو وہاں پر تو یہ پیسہ لگانا زکوٰۃ کا درست ہے. کیونکہ شیخ میرے ذہن میں جو آ رہا تھا سکھر کا علاقہ ہے یا بہت وہاں پہ ایریاز ہے، وہاں پر تو پورا گاؤں ہے، وہ ایسا ہے کہ وہاں پر تو گنجائش کیا، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں موجود، پورے گاؤں کے پاس نہیں موجود. تو اس لیے اس سوال کو ریز کیا. ایک بات کی وضاحت یہ کہ بعض علاقے وہ غیر مسلموں کے ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل غیر مسلموں کے ہوتے، وہاں پر پھر زکوٰۃ تو نہیں لگے. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، وہاں پر صدقہ یا پھر اپنی پاکٹ سے آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگین لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ، شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس اقبال صاحب آزاد کشمیر سے. اویس صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیریت. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی ابھی انہوں نے قرضے کے متعلق بتایا تھا، لیکن انہوں نے میت کے بارے میں بتایا تھا. جی. لیکن میرا یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ جو لوگ قرضہ لیتے ہیں اور ایک وقت دیتے ہیں کہ اتنے وقت میں ہم نے یہ ادا کرنا ہے، ہاں جی، اور اگر وہ اس وقت میں ادا نہ کریں تو جو قرضہ لینے والا ہے وہ کس حد تک ان پر سختی کر سکتا ہے یا کوئی پرچہ کرا سکتا ہے، یا اسے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ.
آپ نے ہمیں لائیو کال کی آزاد کشمیر سے، ماشاءاللہ کافی دور سے ادریس اقبال سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مثل الغنی ظلم، غنی شخص اس کا ٹال مٹول کرنا، قرض کی ادائیگی نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ اچھا، اگر یہ مقروض شخص ایسا ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے، اور اس کی وجہ سے اس پر پرچہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو بھی ذرائع ہیں وصولی کے وہ ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ غنی ہے، مالدار ہے، لیکن پھر بھی وہ ظلم کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ مالدار نہیں ہے، وہ فقیر ہے، تو پھر اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قانون ہے جی، تو وہ یہی ہے کہ جو شخص مقروض ہے اور وہ کیا ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو مہلت دے دو آسانی تک، جب تک اس کے پاس مال نہیں آتا، آسانی اس کو حاصل نہیں ہوتی، تو پھر اس وقت تک آپ اس کو مہلت دے دیں، اور یہ آپ کے لیے باعث اجر ہوگا۔ اور وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم اگر صدقہ ہی کر دو، مقروض ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کب اس کے پاس پیسے آتے ہیں، تو یہ اس سے بھی بہتر بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ شیخ مفتی شفیق الرحمان علوی صاحب، شیخ محترم اسی بات کو میں چاہوں گا ایلیبریٹ کیجیے اور مزید۔ بالکل، ماشاءاللہ شیخ صاحب نے بڑی جامع گفتگو فرما دی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ اگر تو ایک انسان صاحب حیثیت ہے اور پھر وہ قرض نہیں دیتا، ممکن ہے کل کلا اس کے پاس وہ چیز نہ رہے اور پھر وہ دائمی مجرم بن جائے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان جو کہ مثل الغنی ظلم، یہ تو ظلم کر رہا ہے، اور جو ظالم ہو اس کے لیے مظلوم جو ہے وہ دادرسی کسی طریقے سے بھی قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے ایک انسان کے یعنی وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں گنجائش، اس نے اپنے خیال کے مطابق سمجھا تھا کہ مہینے تک مجھے یعنی میرے پاس کام آ جائے گی، گنجائش بن جائے گی، وہ نہیں رہی۔ تو اس میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک انسان جب کسی کو قرض دیتا ہے نا، تو مثال طور پر مہینے کے لیے دیا اس نے، تو جتنا اس کا قرض ہے نا، تو روزانہ اس کے لیے اتنا صدقے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ اس سے مہلت مانگتا ہے کہ میں آپ سے مہلت مانگ رہا ہوں، 15 دن مجھے اور دے دیں، تو وہ جو 15 دن اب ہوں گے اس میں ڈبل اس کو صدقہ ثواب ملے گا۔ اور جو اللہ نے آخر میں فرمایا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، غالباً اس سلسلے میں ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، شیخ صاحب اس کی بتا دیں گے، کہ جو صدقہ کر دیتا ہے یعنی اس کو سب کچھ دے دیتا ہے، ہبہ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ شیخ، اللہ، اس میں بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن بہرحال جو یعنی سائل کی جو ٹائم فریم ہوا نا، وہ ضرور کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے شیخ، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون مستحق ہے مہلت کا اور کون مستحق نہیں ہے۔ بے شک شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اگین لائیو کالر ہیں، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، محمد عمیر صاحب نواب شاہ سے۔ عمیر صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ جی الحمدللہ، آپ مفتی صاحب سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ سب خیریت سے ہیں۔ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ جی ہاں، سوال ہے مفتی صاحب سے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز اگر ہماری رہ رہی ہے قضا، یعنی کہ قضا اگر کوئی فرض نماز اگر قضا ادا کرنی ہے کوئی بھی، تو وہ کی جا سکتی ہے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نواب شاہ سے۔ شیخ مفتی شفیق الرحمان علوی صاحب، فرمائیے اس والے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک، اور صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک، اور پھر وہ وقت جو زوال کا ہوتا ہے، عین سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر زوال تک، یہ 3 ٹائم ہیں جن میں ممانعت ہے۔ تو وہ جو ٹائم ہے زوال کا، اس میں تو ممانعت ہے۔ یہ جو 2 ٹائم ہے نا، صبح کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے اگر ایک انسان کے ذمے کوئی فرض نماز رہ گئی ہے تو وہ فرض کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ نفلی عبادت وہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، نفلی عبادت جو سببی ہو، جیسے مثال طور پہ ایک انسان مسجد میں آیا ہے تو تحیت المسجد کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی انسان مسجد میں آئے تو جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھے نہ بیٹھے،
بالکل. تو یہ تحیۃ المسجد یہ سببی نماز ہے. فرض ہو قضا دے سکتا ہے, سببی نماز پڑھ سکتا ہے, جیسے نماز جنازہ ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. ویسے نوافل سے روکا گیا. ٹھیک ہے. اچھا شیخ محترم, اگر ہماری فرض نماز ہے, کوئی مصروفیت ہے, غالباً سفر بھی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے وٹ ایور, لیکن اب غروب آفتاب کا وقت آن پہنچا ہے, تو اب آپ بعد میں فوراً بعد مغرب کا ٹائم ہے, تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ کچھ ٹائم نہیں ہمیں ملتا. اب عصر کی فار ایگزامپل عصر کی ہی بات کر لیتے ہیں, عصر کی نماز چھوٹ چکی ہے, اب وہ پڑھنا چاہ رہا ہے کوئی, تو غروب آفتاب کا وقت ہے, وہاں پر ہو رہا ہے غروب سن سیٹ ہو رہا ہے, تو اس دوران وہ نماز پڑھ سکتا ہے شیخ, فرض نماز؟ اس سلسلے میں اتنی گنجائش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ہے, اس کی صبح کی نماز رہ گئی ہے, جی, تو اب سورج نکلنے کا وقت ہو گیا ہے, لیکن اسے یقین ہے کہ سورج طلوع جو اس کا آغاز ہے اس سے پہلے میں ایک رکعت پوری کر لوں گا, تو اس کو نماز شروع کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کی نماز قضا ہوگی, ادا ہو جائے گی, اور اس کو انشاءاللہ وقت پہ ادائیگی کا ثواب مل جائے گا, چاہے اس دوران سورج طلوع ہو جائے. اسی طرح غروب کا مسئلہ ہے کہ سورج غروب ابھی ہونا شروع نہیں ہوا, یعنی وہ جو ٹکیا ہے وہ نیچے غروب غائب ہونا شروع نہیں, ابھی پورا نظر آ رہا ہے, اور اس کو یہ یقین ہے کہ میں آرام سے ایک رکعت ادا کر لوں گا, باقی 3 رکعتیں چاہے وہ میرے سورج غروب ہونے کے دوران ہی ادا ہوں. تو اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے ایسے انسان. ٹھیک ہے, جزاک اللہ شیخ, بہت شکریہ. شیخ فرمائیے اس حوالے سے آپ بھی. ہاں بس ٹھیک ہے انشاءاللہ, کافی اور شافی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. ناظرین کرام, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے, اور کچھ سوالات اس وقت یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں بھی ہے. یہاں پر ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ریمائنڈر یہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں, اپنے شرعی مسائل ملک کے نامور مفتیان کرام سے جان سکتے ہیں. طریقہ بہت آسان ہے, آپ نے لائیو UAN نمبر پہ کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے, نمبر نوٹ فرمائیے 0421170000, یعنی 0421170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں لائیو اسٹریم. پیغام TV آپ نے لائیو سرچ کرنا ہے, اور اس کی اسٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھنے ہیں. مفتیان کرام سے ان کے جوابات انشاءاللہ آپ کو پروگرام کے دوران ہی مہیا کر دیے جائیں گے. ایز ویل ایز واٹس ایپ کا نمبر بھی ہے, اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0321565200, یعنی 0321565200. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ محترم, سوالات ہیں ان کی جانب بڑھیں گے. پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا ہر شخص صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کر خود شرعی مسائل اخذ کر سکتا ہے, یا اس کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے شیخ؟ تو سوالات کے رخ ہیں شیخ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ضابطہ بتا دیا ہے وہ یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور یہی شیخ ہمارے پروگرام کا ٹائٹل بھی ہے. بالکل جی. اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے, اہل ذکر سے, اہل قرآن اور سنت والوں سے پوچھو. ذکر سے مراد وحی ہے, یعنی جن لوگوں کے پاس وحی کا علم ہے ان سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو یہ جو ایک شخص ہے نا صرف ترجمے سے قرآن مجید کا مفہوم بتانا شروع کر دے یا مسائل بتانا شروع کر دے, تو یہ خطرناک ایک رجحان ہے. اچھا, وہ کس؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, وہ جو تھے نا عرب تھے, عربی ان کی مادری زبان تھی اور بڑے فصیح اور بلیغ تھے, لیکن بعض مسائل کے حوالے سے انہوں نے, یعنی قرآن کے الفاظ کے حوالے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے. مثلا ظلم کے متعلق انہوں نے پوچھا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, انہوں نے اپنی ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہ کیا ہو. تو انہوں نے پوچھا ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ ہر بندہ جو معصوم نہیں ہے, نبی نہیں ہے, تو ان سے تو خطا گناہ
ظلم ہو ہی جاتا ہے، تو پھر شرط تو یہ بیان ہوئی ہے کہ ان کے لیے امن ہے جنہوں نے ظلم کے ساتھ ایمان کو خلط ملط نہ کیا ہو. تو یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس ظلم سے مراد شرک ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، یہ آیت بتا دی اور اس کی وضاحت فرما دی. اسی طرح اور مواقع پر بھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ استاذ کے بغیر اور سمجھنے خود ہی بندہ سمجھنا شروع کر دے، یہ بڑا مشکل سا مسئلہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری بیان فرمائی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اب اس میں کیا ہے، وہی عرب لوگ ہیں، وہ عربی زبان ان کو آتی ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی تعلیم کتاب دے رہے ہیں اور اسی طرح تعلیم حکمت دے رہے ہیں. تو اگر صرف سمجھنے سے مسائل حل ہو جاتے، یعنی ترجمہ پڑھنے سے مسائل حل ہو جاتے، تو صحابہ کرام تو عرب تھے ایسے ہی. تو بہر صورت لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے، حوصلہ شکنی بھی نہیں کرتے کہ وہ لوگ جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں ان کا یہ عمل یہ ضائع ہے. نہیں ہے بھائی، ان کا یہ عمل بہت اعلیٰ ہے. صرف تلاوت کے 30 نیکیاں ملتی ہیں. جب بندہ ترجمہ سمجھ لے تو پھر تو مزید یہ جو ہے نا اس کے اندر لطف بھی آئے گا، اور مٹھاس اور ایک حلاوت اور ایک روحانیت اس کے اندر بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ دوسروں کو مسائل بتانے میں احتیاط ہونی چاہیے. بعض اوقات بندہ خود سمجھ لے، اگر وہ سمجھ لیا ہے، وہاں پر کوئی عالم نہیں ہے یا اس کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، اس نے جو سمجھا ٹھیک ہے، اس پہ عمل کیا، مواخذہ نہیں ہے. لیکن جب کسی عالم کے ساتھ اس کا سامنا ہو جائے تو وہ پوچھے باقاعدہ کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ مفتی شفیق الرحمان الوی صاحب فرمائیے گا شیخ اس حوالے سے آپ. جی، شیخ صاحب نے بات بہت بہترین جامع کر دی ہے، اور اس میں یہ بھی کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا یہ کار خیر ہے. کم از کم وہ الفاظ آیات تو ان کی سمجھ تو آئے گی نا کہ اللہ کا پیغام کیا ہے. لیکن اللہ کے پیغام کی وضاحت بہت ضروری ہے. بالکل. جیسے قرآن مجید میں ہے سورۃ القیامہ میں کہ نبی علیہ السلام پہ جب وحی نازل ہوتی تھی نا، تو اس ڈر سے کہ جب فرشتہ وحی پوری دل میں ڈال کے چلا جائے گا تو کہیں مجھے بھول نہ جائے، تو آپ پڑھنا بھی ساتھ شروع کر دیتے تھے. جبکہ وحی کا بوجھ بھی ہوتا تھا. تو آپ کو فرمایا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اے میرے محبوب جلدی یاد کرنے کے لیے آپ قرآن مجید پڑھنے میں جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، خاموش بیٹھ کے سنا کریں. آپ کی سینہ مبارک میں اس کو جمع کرنا، پھر آپ کی زبان سے پڑھوانا، یہ ہماری ذمہ داری. اور آگے ثم ان علینا بیانہ، یہ جو کچھ آپ کے اوپر قرآن آیا ہے اس کا بیان، اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمے ہے. تو قرآن مجید کی اب دیکھیں بے شمار یہ ایک ضابطہ حیات ہے. تو مثال طور پہ معاشرتی مسائل ہیں. قرآن نے کہا وعاشروہن بالمعروف، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے، اچھے سلوک سے تو معاشرت کرو، وقت گزارو. اب اس کے حدود و قیود کیا ہیں وہ تو حدیث کے اندر موجود ہیں، لیبریشن اس کی اس میں ہے. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ نے جب اپنا فضل کا ذکر کیا تو کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اور اسی طرح کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر سورہ البقرہ میں بھی ہے، جہاں طلاق کے مسائل ہیں. تو طلاق کے جو مسائل جس طرح قرآن میں بیان ہوئے ہیں تو وہ مجمل ہیں. ان کی وضاحت جیسے عدت کی ڈیوریشن کیا ہے اور یہ سارے سب کچھ، اور رجوع کرنے کا طریقہ، اور یہ سارے مسائل یہ حدیث سے ہمیں ملے ہیں. تو اس لیے وہاں بھی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. اللہ نے کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. تو حکمت سے مراد کیا ہے، اس کی وضاحت حدیث کی شکل میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم جب تقریباً ہم نے سورہ بقرہ 8 سالوں میں وہ سیکھی ہے. تو وہ تو عرب تھے، وہ ایک مرتبہ سن کے یاد کر لیا کرتے تو ان کو اللہ نے ایسا حفظہ دیا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کو اوپر عمل پیرا ہونا، اس کے مکمل مسائل سیکھنا. تو وہ اگر ہم ان کو سائڈ پہ کر دیں گے تو قرآن کا فہم ہمیں اس طرح نہیں آئے گا. بے شمار مسائل نماز کے ہیں، دین کے ہیں سارے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ.
قرآن اور حدیث دونوں لازم ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. لائیو کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ الحمدللہ سر, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کے شکر. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ میری جو سسرال فیملی ہے انہوں نے میری سالی کا رشتہ کیا ہے قادیانی فیملی میں. اچھا. اور جبکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ قادیانی ہیں, جب وہ فرسٹ ملنے کے لیے آئے تو میں نے بتایا کہ ہم قادیانی ہیں. اچھا. لیکن جب مجھے پتہ چلا تو میں نے ان کو بارہا روکا, ان کو منع کیا کہ یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے, قرآن سنت کے خلاف ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا پرسنل میٹر ہے. اچھا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر, مطلب میں ان کا داماد ہوں لیکن میرا حق نہیں بنتا تھا, لیکن کیونکہ یہ معاملہ اسلام کا ہے اس لیے میں نے اختلاف کیا اپنی مسز کے ساتھ مل کے. میں کہا جی یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اب انہوں نے منگنی کر دی ہے اور مجھے بلایا نہیں انہوں نے. میں نے پیغام بھجوایا کہ اگر یہ کریں گے تو میں شادی میں بھی نہیں آؤں گا اور نکاح میں بھی نہیں آؤں گا, جبکہ اس کے شرعی مسائل میں نے قرآن سے بھی ڈھونڈے ہیں اور کچھ ویڈیوز بھی. لیکن اب وہ انہوں نے منگنی کر دی ہے, وہ آگے جا رہے ہیں نکاح کی طرف اور شادی کی طرف. اب میرے لیے کیا ہوگا, مطلب میری فیملی کے لیے کہ ان سے کیسے مراسم ہوں اپنی سالی سے, سسرال سے, اور میں تو بہت ڈرا ہوں اس معاملے میں. کائنڈلی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. شیخ مفتی عبدالولی خان سے فرمائیے. شیخ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ تو بہت طے شدہ بات ہے کہ کسی بھی جو غیر مسلم شخص ہے اس کے ساتھ کسی مسلمان عورت کا نکاح یہ بالکل نہیں ہو سکتا, جائز ہی نہیں, جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کسی مشرک یعنی غیر مسلم کو اپنی بیٹی بہن کا نکاح اس کے ساتھ مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں, مومن بن جائیں, پھر تو ٹھیک ہے. اچھا. اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ جائز نہیں. اور اگرچہ وہ تمہیں نا تعجب میں ڈالے مال کی وجہ سے اور حسن کی وجہ سے, باقی جو وسائل وغیرہ اس کے پاس ہیں وہ اس کی وجہ سے تمہیں تعجب میں بھی ڈالے, تمہیں بہت اچھا لگے, لیکن پھر بھی تم نے یہ کام کرنا نہیں ہے. اس پر امت کا اجماع ہے. اور پھر جو شخص نا یہ جو قادیانی ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں دو طرح کے. ایک مرتد ہوتے ہیں. مرتد کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ابھی بالغ ہونے کے بعد یہ جو ہے نا اس نے اسلام چھوڑا, مرتد ہو گیا ہے, اب اس کو مرتد کہیں گے. تو اس کے ساتھ تو کسی بھی صورت میں تعلقات رکھنا, حتیٰ کہ بیع اور شراء, خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور دوسرے وہ قادیانی ہیں جن کا دادا باپ دادا وہ جو تھے قادیانی تھے, تو یہ بھی اسی طرح قادیانی بن گیا ہے. تو یہ نسل در نسل یہ جو چلے آ رہے ہیں تو وہ کفار کے حکم میں ہے, یعنی ہے ہی کفار. اچھا, اب بھائی صاحب کیا کریں؟ بھائی صاحب اس شادی میں شرکت نہ کریں. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کر دیا ہے اور اپنا جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی وہ ذمہ داری بھی پوری کر لی ہے. باقی ایسی شادی میں وہ شرکت نہ کرے. باقی وہ اگر سر صاحب آتے ہیں یا ساس صاحبہ ان کے گھر آتی ہے تو وہ احترام اور اکرام کا سلسلہ وہ جاری رکھے. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ. شیخ مفتی شفیق الرحمن علیہ سے فرمائیے گا شیخ, کیونکہ ایک طرف مسز الحمدللہ مسلمان ہیں اور ساری چیزیں معاملات ہیں, دوسری طرف یہ معاملہ ہے, اس صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک تو شیخ نے بتایا کہ کرنا جائز نہیں ہے آپ کا, اب شوہر کیا کرے؟ کہیں نہ کہیں افیکٹ ہوگا اپنی مسز کے ساتھ اس کے تعلقات, اس حوالے سے کیا رہنمائی ہے شیخ؟ دیکھیں جی یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ بن جاتا ہے. جی شیخ. اول تو جس حد تک ہو سکے ان کو سمجھانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. حتیٰ کہ یعنی ایسے افراد جن کی وہ بات مانتے ہیں ان کو درمیان میں ڈال کے چاہیے کہ مسئلے کی سنگینی کہ دیکھیں آپ کی بیٹی مسلمان ہے, آپ مسلمان ہیں, اور آپ ایک غیر مسلم کو اپنی اتنی بڑی جو اللہ کی نعمت ہے وہ اس کے سپرد کر رہے ہیں, اور وہ غیر مسلم اور کافروں کو جنم دے گی. ہاں بالکل. تو یہ یعنی ایک دینی غیرت کا مسئلہ ہے. تو ان کے لیے ظاہر بات ہے, جس طرح شیخ نے فرمایا ہے کہ جو والدین ہیں بیٹی کے ان سے قطع تعلق تو نہیں کر سکتے. ہاں جی بالکل. البتہ ان کے ساتھ وہ غمی خوشی اور وہ نہیں ہو سکے گا. تو اس طرح دیکھیں گے جہاں پہ رشتہ ہوا وہ بیٹی اس کو انہوں نے کس عذاب میں ڈال دی ہے, اس کی زندگی برباد کر دی ہے, ان کو غور کرنا چاہیے. اور شیخ
اس حوالے سے والدین کے اوپر کیا ایک کردار رہتا ہے والدین کا، اگر والدین ایسا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اصل کردار ہی والدین کا ہے، کیونکہ ذمہ داری تو ولی کی ہوتی ہے، ولی کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ جی، تو ظاہر بات ہے کہ والد صاحب یا والدین دونوں ان کو اس خیال میں چلے جائیں تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ ان کو گویا اپنے دین کے حوالے سے اتنی حمیت نہیں ہے۔ اور شیخ اگر ایک اور امیج، ہر تصویر کے 2-3 پہلو ہوتے ہیں، ہم 2 پہلو بھی منیمم ہوں، تو اگر لڑکی کی ہی پسند ہو، آپ کو پتہ ہے لڑکی آج کل ماشاءاللہ الحمدللہ آزاد ہے، اسلام نے بھی آزادی دی ہے اس چیز کی کہ آپ چوز کریں، اگر لڑکی کی پسند ہے اور والدین نہیں بھی پسند کرتے، مجبور ہیں، تو اس صورت میں والدین کو تو گناہ نہیں ہے شیخ؟ اس میں یہ ہے میرے محترم کہ لڑکی کی جو آزادی ہے وہ دین کے دائرے کے اندر ہے، بالکل دائرہ، اس نے تو دائرہ کراس کر دیا، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اللہ کے حدود سے وہ آگے نکل گئی ہے۔ بے شک شیخ، تو جب وہ اللہ کی نہیں مان رہی تو والدین کی کیا مانیں گی؟ پھر تو والدین یعنی پھر تو ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، تو اس صورت میں تو شیخ، اور ایک خطرناک بات یہ ہے جی شیخ، کہ اگر یہ والدین یا وہ لڑکی اس کو درستی سمجھتی ہے، والدین بھی درست سمجھتے ہیں اور لڑکی جی، تو یہ پھر مزید خطرے والی بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام جو ہے نا اس نعمت سے وہ بھی محروم ہو جائے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، بہت سینسٹیو معاملہ تھا، کوشش کی ڈلیور ہو۔ شیخ مفتی شفیق الرحمان الوی صاحب، شیخ محترم سوالات ہیں کچھ یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں، انہیں شامل کرتے چلیں۔ اللہ اکبر کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی کیا منت مانگنا درست عمل ہے؟ مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں رکے ہوئے کاموں کے لیے جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو اس کے لیے درود شریف وغیرہ کی منت مانگو تو کام ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے شیخ رہنمائی فرمائیے گا۔ جہاں تک منت ہے جس کو ہم نظر کہتے ہیں، جی نظر، بے شک، تو اس میں تو نظر وغیرہ اللہ آپ کا بھلا کرے عبادت کی شکل میں بھی ہے اور مالی شکل میں بھی ہے۔ جی بالکل، تو ایسی نظر کو یا ایسی منت کو معلق کہتے ہیں کہ کسی کام کے ساتھ اس کو جوڑ دینا، ٹھیک کہ ہے، میں یہ کام اس لیے کروں گا تاکہ میرا یہ کام ہو جائے، یا اگر یہ کام ہو گیا تو میں پھر یہ نیک عمل کروں گا۔ یہ دونوں صورتیں، دونوں صورتیں، بالکل شیخ ہے، صحیح۔ تو یہ کوئی اتنی پسندیدہ نہیں ہے، منت پوری کرنی ہوگی جو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ویسے اللہ کی رضا کے لیے ایک انسان جو شریعت سے ایک عمل ثابت ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے، اس کو اپنے اوپر کسی مخصوص تعداد میں فرض کر لیتے جس کو نظر کہا جاتا ہے، تو یہ بذات خود ایک اچھی چیز ہے۔ اللہ نے نیک لوگوں کی یہ اوصاف بیان کیے، یوفون بالنذر، کہ جب وہ نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا بھی کرتے ہیں، اور نظر ماننا واجب بھی ہے، اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ، اس حوالے سے رہنمائی فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی شیخ، کافی اور شیخ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ۔ سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر والدین اور اولاد کے درمیان مالی معاملات تحریری طور پر طے نہ کیے جائیں تو بعد میں پیدا ہونے والے تنازعات سے بچنے کے لیے شریعت کا رہنمائی کرتی ہے شیخ؟ سبحان اللہ، اس طرح کے معاملات یہ باپ بیٹوں کے درمیان ہو، والدین اور اسی طرح اولاد کے درمیان ہو، یا اجنبیوں کے درمیان مالی معاملات ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضابطہ بتا دیا ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم کوئی معاملہ کرو دین کے ساتھ، قرض کے ساتھ، تو ایک مقرر مدت تک اسے لکھ لو۔ ٹھیک ہے شیخ، اسے لکھ لو۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ تم نہ تنگ پڑو اس کے لکھنے سے، اگرچہ وہ معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح، اور پھر اس کے اوپر گواہ بھی بناؤ۔ تو یہ تو لازم ہے کہ جب اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں تو ان کو لکھنا چاہیے۔ یہ شرکت کا معاملہ ہے، مضاربت کا معاملہ ہے، مزید اس طرح کے لین دین کے جو معاملات ہیں ان کا لکھنا، پھر ان پر کسی کو گواہ بنانا، تو یہ لازم اور ضروری ہے شیخ۔ اچھا، اب یہ نہیں ہوا، جی جی بالکل بالکل، اچھا، نارملی شیخ ہوتا نہیں، والدین اور اولاد کے درمیان ایسا ہمارا ایک معاشرہ ہے، لوگوں کے درمیان بھی وہ کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں، کیا ضروری ہے، دوستوں کے درمیان بھی اعتماد ہے، وہ پیسے دے دیتے ہیں، پھر وہ دوست جو ہے نا کچھ دیر کے بعد فون بند کر دیتا ہے، وہ کسی اور ملک چلا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں، ضروری ہے کہ سب چیزوں کے اوپر نا ایک گواہ بھی ہو، تحریر بھی ہو، اور یہ ثبوت موجود ہو۔ اچھا ٹھیک ہے شیخ، جی جی فرمائیے شیخ، اب بات پوری ہوئی، تو یہ لازم اور ضروری ہے۔ اچھا نہیں ہوا، اچھا اب ایک طرف مدعی کوئی ہوگا، دوسری طرف مدعا علیہ ہوگا، جی، تو اب اس میں وہی قانون
جو شیخ صاحب نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ البینۃ علی المدعی جی ٹھیک ہے، والیمین علی من انکر، جو مدعی ہے اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ثبوت فراہم کرے، یعنی کوئی تحریری قرینہ موجود ہے، گواہ ہے، وہ لے آئے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر جن پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ جو لوگ ہیں وہ قسم اٹھائیں گے۔ اچھا ایک اور صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ایک ہی گواہ اس کے پاس ہے، مدعی کے پاس ایک گواہ ہے، دوسرا گواہ ہے ہی نہیں، اور معاملات میں تو کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے ایسے ہی۔ تو اب اس صورت میں شریعت نے یہ بھی بتا دی ہے کہ یہ جو مدعی ہے ایک گواہ اس نے پیش کر دیا، ہاں جی بالکل، اور ساتھ ہی وہ قسم بھی اٹھائے، ہاں پھر مدعا علیہ پر اس کا حق ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مدعا علیہ کے ذمہ قسم ہے، وہ قسم اٹھائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن دنیا میں ختم ہو جائے گا، آخرت میں پھر وہ جو ہے نا معاملہ باقی رہے گا۔ اگر مدعا علیہ نے ظلم کیا ہے اور قسم کھا کے وہ جو ہے اس کا حق دبا لیا ہے تو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پہ غصے ہوگا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے اللہ شیخ، اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رحیم ہے، رحمان ہے، رؤوف و رحیم ہے، وہ اللہ غضبان ہوگا اس بندے کے اوپر، کیوں؟ اس نے ایک مسلمان کا اپنے بھائی کا مال دبا لیا ہے، ٹھیک ہے شیخ، اور اس کے اوپر قسم بھی کھا لی۔ شیخ مفتی شفیق الرحمان علیہ صاحب، شیخ محترم، اس کا ایک رخ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ والدین اور اولاد کے درمیان والی معاملات کا، اگر والدین بولنے ایک حدیث ہے if I'm not wrong کہ تمام مال جو اولاد کا ہے وہ والد کا ہی ہے، والدین کا ہی ہے، تمہارا جو کچھ ہے وہ ان کا ہی ہے، تو اب اس صورت میں جو شیخ نے بتایا ہے تحریری طور پر کوئی معاملہ طے کر لیا جائے، اگر یہ صورت ہوتی ہے والدین کہتے ہیں جی تمہارا میرا ایک ہی ہے، اس صورت میں کیا کریں گے شیخ؟ دیکھیں جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، شیخ نے جو بات بیان کی ہے وہ بنیادی اصول ہے، اصول ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل یعنی پہلے بھی ظاہر بات ہے مال ہے، اور پھر شیطان نے بھی اپنا کام دکھانا ہے، ہاں جی شیخ، تو جو شریعت نے ہمارے لیے مفاسد کے دروازے بند کیے ہیں نا، جی جی، اور ہدایات دی ہیں، وہ بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ جی یہ جو لکھنے والا معاملہ شیخ فرما رہے تھے تو اس میں آگے اللہ نے اس کی 3 جو ہے نا وہ فائدے بیان کیے ہیں۔ ذالکم اقسط عند اللہ، ایک تو اللہ کے ہاں یہ بہت انصاف والی بات ہے، لکھ لیا جائے، اوکے، اور وہ اقوم للشہادہ، شہادت کے لیے سب سے زبردست اگر ذریعہ تو یہ تحریر ہے، جی ٹھیک وہ ہے، ادنا اللہ ترتابو، اور زیادہ قریب ہے کہ تمہیں شک نہیں گزرے گا، شک بھی تو ہو جاتا ہے، بالکل بالکل شیخ، بعض اوقات اعتماد بحال ہوتے ہیں لیکن شک یہ ہوتا ہے کہ وہ کمی بیشی کا، اس لیے میرے خیال ہے کہ ہم انہی چیزوں کو اپنائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ شریعت اچھا شیخ، جو بزنس پرسپیکٹیو سے بات کرنا چاہوں گا، ایک بزنس مین فیملی اگر بچے ان کے 2 3 4 ہیں، اب یہاں پر تو زیادہ سیریس کنڈیشن ہوتی ہے کہ اب برابر کیسے تقسیم کیا جائے، کیا طریقہ اگر اختیار کیا جائے؟ والدین جب سوچتے ہیں، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ایک بزنس ماشاءاللہ ایک والد ہے، اولاد اس کی ایک ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 2 بھی ہیں، لیکن اب تقسیم کرتے وقت ایک کمپنی کھڑی کی ہے، اس کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، کیسے معاملات کو طے کیا جائے گا شیخ؟ آپس میں یہ طے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اصل جو یعنی مالک ہوں گے وہ والد ہوں گے، بے شک، ٹھیک ہے، اور بیٹوں کو ان کی جو جتنی ان کی محنت ہے اس کے حساب سے سیلری کہہ لیں یا جو اثاثہ بنے گا اس کی اگر وہ برابر بھی کرنا چاہیں یا باہمی رضامندی سے کہ وہ دونوں بھائی سمجھے کہ ٹھیک ہے ہمیں برابر دیا جائے، یا ایک سمجھتا ہے کہ میری ایفرٹس زیادہ ہیں دوسرے کے مقابلے میں تو دوسرا بھی مانتا ہے کہ ہاں، تو اس تناسب سے اس نسبت سے اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دیا جائے، یعنی یہ آپس میں طے کیا جا سکتا ہے کوآرڈینیشن کے ساتھ، اور یہ ہونا چاہیے لازم، تاکہ بعد میں کسی قسم کی، کیونکہ پارٹیشن بھی ہونی ہے بعد میں، یہ حصے بھی ہونے ہیں، اس وقت پھر یہ مسائل بہت، کیونکہ اولاد کی بھی آگے اولاد ہونی ہے، جی بالکل، تو یہ معاملات ہوتے ہیں، تو بہت لازمی ہے کہ آپ انہیں طے کر لیں۔ شیخ فرمائیے، آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے وہ حدیث مبارک اس کا حوالہ دیا، انت و مالک لابیک، جی شیخ، باپ کا ہے کہ حدیث میں تو یہ آگے ہے کہ آپ کا مال اور آپ خود میرے ہو، جی شیخ، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اچھا، لیکن اہل علم نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو لام ہے نا یہ انتفاع کے لیے ہے، اچھا، انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے فائدے کے لیے ہے، یعنی باپ محتاج ہے، اس کی ضرورت ہے، اور بیٹے کے پاس مال ہے، تو باپ جو ہے یہ بیٹے کے مال سے فائدہ اٹھائے گا بلا شک و شبہ، اور اس کے لیے فائدہ اٹھانا
بالکل جائز ہے. اچھا ٹھیک ہے. بیٹے سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس کا گاڑی نکالو اور مجھے فلاں جگہ پہنچاؤ, ہاں جی ٹھیک. یہ انکار نہیں کر سکتا. تو یہ لام انتفاع کے لیے ہے, ملکیت کے لیے نہیں ہے. وجہ یہ ہے یعنی یہ مال اس کا مملوک نہیں بنے گا جس طرح یہ بیٹا اس کا مملوک نہیں بنتا. یہ بعض لوگ نا ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ حدیث میں آگا انت و مالک لابیک کا, تو انت وہ بھی کیا مملوک ہے, مال تو مملوک ہو سکتا ہے, وہ ملکیت میں مال آ سکتا ہے, لیکن بیٹا تو مملوک نہیں بن سکتا, ملکیت میں تو نہیں آ سکتا, وہ تو حر ہے اور آزاد ہے. تو یہاں پر جو بات ہے وہ ہے فائدہ اٹھانے کے لیے. اچھا تو یہ ضروری ہے. ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں, وہ یہ ہے کہ جب باپ موجود ہے تو یا تو یہ طے کرے جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ ایک حصہ میرا ہے, باقی 2 حصے تمہارے ہیں, ہم 3 شریک ہیں اس فیکٹری میں, اس کاروبار میں, بس ٹھیک ہے. یا یہ کرے باپ, اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ باپ کہے کہ مالک اس فیکٹری کا میں ہوں, میں نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور آپ لوگ عامل ہو, یعنی میرے ساتھ کام کرنے والے ہو اور تنخواہ لیتے ہو, اور جتنی تمہاری ضرورت ہے وہ لیتے رہو. جب وفات ہو جائے گی والد صاحب کی, اس کے بعد شرعی جو قانونی میراث ہے اس کے مطابق تقسیم ہوگی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. لائیو کالر ہے جی, السلام علیکم. جی بہن فرمائیے. سن پا رہی ہیں آپ؟ سن پا رہی ہیں آپ ہمیں؟ جی 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 فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ کالر کال ڈراپ ہو چکی ہیں, کوشش کریں گے دوبارہ سے رابطہ کرنے کی. شیخ مفتی شفیق الرحمان علیہ صاحب, شیخ محترم آپ کی جانب بڑھیں گے. محسن ظہیر لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے شیخ؟ پانی پینے کی کھڑے ہو کر گنجائش تو ہے, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر ہی پیا جائے. اچھا, گنجائش ہے شیخ؟ گنجائش کس صورت میں؟ گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ بندہ کہے کہ مجھے جلدی ہے, میں چلتا جائے اور پانی پی لیں. جیسے بعض اوقات صحابہ اس طرح کیا کرتے تھے, لیکن وہ ایک ایمرجنسی والی کنڈیشن ہوتی ہے کہ بیٹھنے کا وقت نہیں یا بیٹھنے کی جگہ نہیں اور ایک کسی کام کی طرف پہنچنے کی جلدی ہے, چلو وہ پی لیتا ہے. لیکن بہرحال آداب میں یہی ہے کہ کھانا پینا بیٹھ کے ہی کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, شیخ فرمائیے سوال. جی خلاصہ یہی ہے کہ جو شیخ صاحب نے بیان فرمایا, باقی اس طرح ہے کہ عام معمول تو پانی بیٹھ کر پینے کا ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی آئی ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر پانی پیے تو وہ اس کی الٹی کر دے, وہ باہر نکالے. اچھا اتنی وہ آئی ہے. لیکن دوسری طرف ایسی حدیثیں بھی آئی ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے, اور یہ عمر کے آخری حصے میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ عمل ہوا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے یہ عمل بتایا ہے, اور یہ بھی بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا ہے. تو اہل علم جو اصولی اس لحاظ سے بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے. اچھا. اور بیٹھ کر پانی پینا یہ اصل ہے, اس پر عمل کیا جائے گا. کھڑے ہو کر پانی پینا جواز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اچھا شیخ, زمزم کے حوالے سے کیا ہے؟ زمزم کا پانی وہ ہے تو بہت بہتر اور فضیلت والا پانی, لیکن پانی پینے کے لحاظ سے وہ پانی ہی کے حکم میں بیٹھ کے ہی پینا ہے. ہاں, جس حالت میں آپ ہیں اس حالت میں کہاں یہ جاتے ہیں لوگ اسپیشلی کھڑے ہوتے ہیں. بعض لوگ آپ ان کو زمزم کا پانی دیتے ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, کھڑے ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے نہیں, یہ اپنی طرف سے ایک اضافہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں. کھڑے ہو کر پانی پینا زمزم کا پانی, اس کے لیے بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہو جاتا ہے, یہ نہیں آیا ہے. ہاں اگر وہ کھڑا ہی ہے اور آپ نے زمزم کا پانی دیا, وہ کھڑے ہو کے پی رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے, کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ شیخ. لائیو کالر ہیں اگین, السلام علیکم. السلام علیکم.
ناصر صاحب ہمارے ساتھ راولپنڈی سے. ناصر صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ ناصر صاحب راولپنڈی سے آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ غالباً نہیں سن پا رہے. کوشش کریں گے رابطہ کرنے کی دوبارہ سے. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب جی اگین آن لائن ہو چکے ہیں. ناصر صاحب السلام علیکم. ناصر صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ غالباً ڈراپ ہو چکے ہیں, کوئی ایشو تھا جس کی وجہ سے نہیں سن پائے. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ محترم فرمائیے گا, آج کل نوجوانوں میں ڈپریشن, مایوسی اور خودکشی کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مسلمان ایسے حالات کا مقابلہ کیسے کرے شیخ؟ اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عمومی ارشاد ہے, لا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل مت کرو. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے. تو قتل کی کوئی بھی صورت ہو, اپنے آپ کو قتل کرنے کی کوئی بھی شکل ہو, یہ اس آیت کریمہ کی روح سے حرام ہے. ٹھیک ہے. وہ قتل کسی بھی مقصد کے لیے ہو, کسی بھی نیت سے ہو, یہ ڈپریشن ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی اور اس طرح کی جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو قتل کرتا ہے, یہ حرام ہے اور یہ خودکشی ہے, اور خودکشی حرام ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے کسی بھی آلے کے ساتھ, وہ مسلسل قیامت کے دن تک اپنے آپ کو اسی آلے کے ساتھ قتل کرتا رہے گا. زہر کھا لیا ہے تو زہر کھاتا رہے گا, پھر مرے گا, پھر زندہ ہوگا, یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. بندوق کے ساتھ, اسی طرح کسی اور ذریعے سے یہ اس کی سزا ہوگی. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا ہے. تو اب یہ بھی ایک سزا ہے اس بندے کے لیے جو اپنے آپ کو قتل کرتا ہے. باقی یہ ہے کہ بندہ کیوں خودکشی کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کے بندو, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا, مایوس نہ ہو جانا. تو اب جو آج کی جو حالت ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بدل نہیں سکتی. بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کرے, اسی طرح محنت کرے, اور محنت کے جو انداز ہیں ان میں تبدیلی لے آئے, لوگوں سے مشورہ کرے, جو اہل خبرہ لوگ ہیں تجربہ کار, ان سے مشورہ کر کے اپنے مسائل کو حل کرے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر وہ ذہنی مسائل اس کو ہیں تو اس کے جو ذمہ داران ہیں, وہ رسا ہے, والد وغیرہ, بھائی, وہ اس کا علاج کرائیں. تو اس طریقے کے ساتھ بھی یہ حل ہو جائے گا. ایک اور بات میں عرض کر دوں, جو پڑوسی ہیں, جو اہل مسجد ہیں, ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کا, اب اس کے گھر میں جو کھانا ان کو, اس کے بچوں کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا, تو تھوڑی سی خبرگیری یہ بھی کر لیا کریں. وہ کل اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے, جرم کر لیتا ہے, اپنے آپ کو یعنی اللہ کے عذاب کے سامنے پیش کر دیتا ہے, لیکن آپ کی بھی تو ذمہ داری تھی, آپ کا پڑوسی تھا. حدیث میں یہ آیا ہے کہ یہ شخص مومن ہی نہیں ہے کہ جو ہمسائے کا خیال نہ رکھے, اس کو تکلیف دے, اور یہ اس حال میں سو جائے کہ یہ پیٹ بھر کے کھا کے سو رہا ہے, اور ساتھ پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہے اور بھوک کی حالت میں ہے. تو یہ مسلمان کی شان تو یہ نہیں ہے. تو یہ حال احوال معلوم کرنا, مدد کرنا, یہ بھی لازم اور ضروری ہے. بعض اوقات بھائی بھائی کا نہیں پوچھتا کیا صورتحال ہے, کس حال میں ہے, بالخصوص جب وہ کسی اور شہر میں ہو. تو یہ بھی حال احوال معلوم کرنا چاہیے, بہنوں کا, بھائیوں کا, دیگر رشتہ داروں کا. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی شامل کر دوں کہ یہ خودکشی جو ہے نا حل نہیں ہے مسائل کا. اگر آپ نے ایک شخص نے اپنے آپ کو قتل کر دیا تو بعد میں اس کے جو بچے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اور یہ نہیں ہے کہ اب تم آرام میں رہو گے. اللہ کی نافرمانی کر دی ہے تو وہ قبر کا عذاب ہے, پھر اس کے بعد عذابوں کا سلسلہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند ہو گئی اور بس مسائل ختم. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اس کے بعد ایک عالم برزخ ہے, پھر اس کے بعد ایک اور زندگی ہے نہ ختم ہونے والی.
تو اگر بندہ اس دنیا سے اس حال میں جائے کہ وہ اللہ کا نافرمان بن کے جائے تو یہ بہت خطرے والی بات ہے. لہذا خودکشی جو ہے نا، اپنے آپ کو قتل کرنا، انتحار، یہ اس کی طرف تو بندے کا ذہن، مسلمان کا ذہن بالکل جانا ہی نہیں چاہیے. جزاک اللہ. شیخ شفیق الرحمان الوی صاحب، شیخ محترم، اس حوالے سے چاہوں گا، پہلے ویسٹرن کلچر کہہ سکتے ہیں آپ، انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا، خودکشی کی طرف جانا. مسلمانوں کے اندر یہ رجحان کیوں بڑھے شیخ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ان کی تو بد نصیبی یہ تھی کہ ان کا اللہ پہ بھی ایمان نہیں تھا، بالکل ایسے، اور زندگی کو وہ اپنے ملکیت سمجھتے تھے، جبکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی اللہ کی امانت ہے. بے شک شیخ. اور بندہ جب تک زندہ ہے تو اللہ مالک الملک ہی اس کے فیصلے فرمانے والے ہیں. جی. اور جب کوئی بھی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ ہی اس کی پریشانی دور فرماتے ہیں. بے شک. اور ہمیں یہاں تک کہا گیا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہے. ہاں جی. امید کا جو دیا ہے نا دل کے اندر، وہ اللہ کے ذکر سے ہی جل سکتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور وہ اللہ کا ذکر بھی خاص طور پہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کی شکل میں، اور وہ ان مجلسوں کو اٹینڈ کریں جو خالص اہل علم ہیں، ان کے پاس زیادہ بیٹھے، اس سے اس کی یعنی یہ ریلیز ہوں گی، یہ تکلیفیں نا، یہ مینٹل سٹریس، جی وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور امید کی طرف وہ چلا جائے گا. اور وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے کہا کہ مجھ سے مدد لے لو صبر اور نماز کے ساتھ. نہ ہمارے اندر اب صبر رہا ہے، ہم بے صبرے ہو گئے ہیں، ہمارے اندر قوت برداشت نہیں رہی. دوسرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے نماز پڑھی تو کیا اس نے دیکھ لی ہے، یعنی گویا ہم یہ عمل کرتے ہیں امتحان کے لیے. جب ہم امتحان کے لیے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے. ہم یقین کے ساتھ عمل کریں گے کہ اسی کے اندر خیر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی بھی، جب بندہ کہتا ہے کہ اسی در سے مجھے خیر ملے گی تو مل کے رہتی ہے. شیخ، آج کل جو معاشی معاملات ہیں، ینگسٹر خاص طور پہ اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. اس صورت میں آپ کی کیا ان کے لیے نصیحت ہے؟ میری نصیحت یہی ہے میرے بھائی کہ وہی بات ہے کہ ہم نے ایک تو بڑے اونچے خواب سجا لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم دوسروں کے ساتھ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں ہمیں بہت پیاری ہدایت ارشاد فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اگلوں کو، اوپر والوں کو نہ دیکھو، پچھلوں کو دیکھو، کمتر کو دیکھو، تاکہ جو تمہارے اوپر اللہ کی نعمتیں تمہیں پھر وہ نظر آئیں گی، بلکہ بہت زیادہ لگیں گی. اور جب ان کو دیکھو گے تو کہو گے میرے پاس کیا ہے. اور آج کل یہی کچھ ہے، ہمارا رونا، یعنی عوام الناس میں ہم جب بھی بیٹھیں گے ہم اپنا رونا روئیں گے، کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کیا. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی تم اللہ کے شکر گزار بنو گے. جب اللہ کے شکر گزار بنو گے، اعمال کے ذریعے بھی، زبان کلمات کے ذریعے بھی ان کا اقرار کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے، ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے. اور یہ بھی نعمتیں باعث خیر و برکت ہوں گی. ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہم نے اپنا سٹیٹس جو ہے نا وہ خود بخود اپنا طے کر لیا کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. کسی کو دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کہیں بھی دیکھ لیا. اور آج کل یہی جو ہے نا فتنہ سب سے بڑا ہے. تو ہمیں تقدیر پر بھی ایمان لانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو، حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا تھا، اگر امت یعنی ساری انسانیت بھی مل کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں جو اللہ نے نہیں لکھا تمہارے مقدر میں، وہ تمہیں ایک پائی بھی نہیں دے سکیں گے. اور اگر سارے مل کے تمہیں نقصان دینا چاہیں جبکہ اللہ نے وہ نقصان تمہارے مقدر میں نہیں لکھا، وہ تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکیں گے. اور ایک اور چیز بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یعنی یہ وحی کی شکل بتائی ہے. جبریل امین نے اللہ کا پیغام میرے دل میں ڈالا ہے کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا، موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا اس دنیا میں نہ لے لے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے. آخری دانہ اگر ایک دانہ بھی رہ گیا نا تو وہ دانہ بھی اس کے حلق سے جب تک نہیں اترے گا اس کو موت نہیں آئے گی. تو یہ چیزیں ہمارا ایمان تھیں، اللہ کی ذات پہ توکل والی چیزیں تھیں. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. تو ہم نے اللہ سے وہ ناطہ توڑ لیا تو شیطان کے ہم جال میں آ گئے. بے شک ایسی تو اللہ کریم ہمیں اپنے ذات پر ایمان نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ شیخ محترم. مچ نیڈڈ تھنگس تھی نوجوانوں کے اندر. شیخ ایسے ہی ہوتا ہے، نارملی جاتے ہوئے پریکٹس یہی ہوتی ہے، اوپر ہی دیکھنا، نیچے نہیں دیکھنا، سائیکل نہیں دیکھنی، اپنے پاس گاڑی بھی ہے تو دیکھنی ہے یار وہ یہ اچھی گاڑی پہ جا رہا ہے، یہ لینی ہے بس. اسی کشمکش میں قبر تک چلے جاتے ہیں تو ملتا کچھ بھی نہیں. جزاک اللہ شیخ، بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہاں پر وقفہ ہے.
وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز مزید ایڈ کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں، اپنے شرعی مسائل کا حل مفتیان کرام سے لائیو سٹریم میں جان سکتے ہیں۔ آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات ہیں، ان کی جانب بڑھیں گے۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم پوچھا یہ گیا ہے، محسن ظہیر کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں بھائی سوال یہ ہے کہ اگر شوہر ایک طلاق دے دے زندگی میں اور باقی 2 نہ دیں تو اسی طرح 10 سال گزر جائیں تو میاں بیوی دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں شیخ؟ جی ہاں، دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن نکاح نیا نکاح ہوگا۔ اچھا، یعنی کہ ان کے آپس ہی میں نیا نکاح ہوگا، اور کیونکہ اس بندے نے طلاق دی ہے، طلاق دینے کے بعد عدت گزر چکی ہے۔ عدت جو ہے وہ 3 بار مینسز کا آنا ہوتا ہے۔ جب عورت کو مینسز آتے ہوں تو اس 3 بار یہ مینسز آ جائیں تو عدت پوری ہو جائے گی، نہیں تو 3 مہینے گزرنے پر عدت پوری ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد وہ آزاد ہے، وہ اجنبیہ ہے، اس سے اس کی بیوی نہیں رہی۔ ہاں، دوبارہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو یہ نیا نکاح کر کے، مہر مقرر کر کے، گواہ بنا کے، وہ جو ہے نا اپنے والد وغیرہ کو بٹھا کے تو نیا نکاح کریں اور زندگی شروع کریں۔ ممانعت نہیں ہے، کیونکہ طلاق جو ہے نا مختلف اوقات میں 3 تک نہیں پہنچی ہے۔ اچھا، 3 تک پہنچنے کے بعد وہ پھر طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد رجوع کی یہ صورت باقی نہیں رہتی۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ شیخ مفتی شفیق الرحمان الوی صاحب، شیخ محترم اس حوالے سے آپ کی رہنمائی بھی چاہوں گا۔ جی بالکل، شیخ صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی ہے نا، تو یعنی یہ گویا ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ ہر ایسی طلاق جس کے اندر عدت میں رجوع کیا جا سکتا ہے، جی، جس کو ہم طلاق رجعی کہتے ہیں، جیسے اس مسئلے میں ہے کہ پہلی طلاق دی ہے، ہاں جی، تو عدت میں اگر رجوع نہیں ہوا اور عدت گزر گئی، نکاح ختم ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا، 3 مہینے جو بھی مقرر کی گئی ہے، اس کے بعد ہر ایسی طلاق جو رجعی ہے اس کے بعد نکاح کی بھی گنجائش ہے۔ اچھا، جس طرح یہ سوال پوچھا گیا، تو اس میں چونکہ پہلی طلاق تھی انہوں نے رجوع نہیں کیا، تو اب کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ نیا نکاح کریں، بالکل کر سکتے ہیں انہی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، انہی کے ساتھ بالکل۔ آپ سورہ البقرہ میں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، بیویوں کو، اور وہ طلاق رجعی ہو، پہلی یا دوسری، مغلظہ نہ ہو جیسے شیخ صاحب نے فرمایا، تیسری نہ ہو، تو ان کی عدت بھی ختم ہو جائے۔ پھر اگر وہ آپس میں نکاح کر کے دوبارہ زندگی بسانا چاہتے ہیں تو ان کو مت روکو، بلکہ وہ زیادہ بہتر ہے، وہ ایک دوسرے کو آزما چکے ہیں، وہ اور جو کمیاں کوتاہی ہیں وہ بھی زیادہ لے چکے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل، جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ۔ لائیو کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ فرح صاحبہ کھاریاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرح صاحبہ آپ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ جی 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 فرمائیے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ میں نے پوچھنا تھا کہ کیا عورت کو کھلے آسمان کے نیچے غسل دیا جا سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ فرح صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی کھاریاں سے۔ شیخ مفتی شفیق الرحمان الوی صاحب فرمائیے۔ جی غسل جب بھی کریں تو پردے میں ہی کرنا چاہیے، وہ زندہ ہوں یا مرد ہوں، کیونکہ جو میت ہے اس کا بھی احترام ہے، تو اس کے احترام میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کو پردے کے اندر غسل دیا جائے۔ اچھا ٹھیک، اس کو کھلے آسمان کے نیچے کا اگر وہ یہ مطلب لے رہے ہیں، پردہ ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک، اور اوپر سے چاہے اگر کوئی ایسی چھت وغیرہ نہیں ہے، چاروں طرف سے پردہ ہے کہ کسی اور کی غیر متعلقہ فرد کی وہاں نگاہ نہیں جاتی، تو یہ کافی ہے۔ اور اگر چھت ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، وہ بیٹر ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسے علاقے ہیں تو وہاں پر تو جگہ بھی کم ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں آسمان سے چھت نہ ہو لیکن نظر نہ پڑے، یہ انشور کریں۔ اصل چیز پردہ ہے، سطح۔ ٹھیک ہے خواتین کے لیے۔ شیخ اس حوالے سے آپ کریں۔ جی ہاں، جیسا کہ شیخ صاحب نے فرما دیا، مسئلہ یہی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ
یہ کھلے آسمان تلے نظر نہ بھی پڑتی ہو جی تو پھر بھی خاتون کو غسل دینا درست نہیں ہے. اچھا اسی بنیاد پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے. اچھا لیکن اگر پردہ ہے جیسے کہ شیخ صاحب نے فرما دیا, چاروں طرف پردہ ہے, آسمان جو ہے نا اس کی طرف کوئی چیز نہیں ہے, چھت نہیں ہے, کوئی ترپال وغیرہ آپ نے نہیں لگایا, تو پھر بھی دے سکتے ہیں غسل, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ اوپر سے کوئی دیکھ سکتا ہے تو پھر اس صورت میں پھر پردے میں ہی غسل دیا جائے, کمرے کے اندر یا ایسی جگہ میں کہ اوپر سے بھی وہ ٹھیک ہے شیخ. جزاک اللہ. شیخ مفتی شفیق الرحمان علوی صاحب, شیخ محترم ہمنا ریحان کے نام شاعری ہے, لکھتے ہیں اگر گھر میں رزق کم ہو رہا ہو تو بہنوں کو بلا لینا چاہیے یا ان پر خرچ کرنا چاہیے, اس میں کتنی حقیقت ہے شیخ؟ دیکھیں جی, رزق کی کمی کے اسباب تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں, وہ اللہ بہتر جانتے ہیں, کیونکہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, جب چاہیں کسی کے لیے رزق وسیع کر دیں, جب چاہیں اس میں تنگی کر دیں. جی سر. البتہ جب کمی آ رہی ہو تو اس میں ہمیں ایک تو ان کوتاہیوں کا جائزہ لینا چاہیے جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہم سے ہو رہی ہیں. تو اس معاملے میں اگر فرائض کی کمی ہے ان کو پورا کریں, اور اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں استغفار کثرت سے کریں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا. استغفار کثرت سے کریں. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نسخہ بتایا تھا, اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ, عبادت کرو, وہ بہت غفار ہے. آسمان سے موسلادھار بارشیں برسیں گی جو مہلک نہیں ہوں گی بلکہ مفید ہوں گی, بابرکت ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ مال میں اولاد میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے. تو استغفار کرنا چاہیے. ہاں یہ بھی ہے کہ ظاہر بات ہے کسی کو کھانا کھلانے سے بھی یہ بھی رزق کی وسعت کے اسباب میں سے ہے. اچھا ٹھیک. بھوکوں کو کھانا کھلانا, صلہ رحمی کے طور پہ ان کو بلا لیں, لیکن یہ سمجھیں کہ یہ یعنی کوئی نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا یہ طریقہ ہے, یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بہنیں ہیں یا کوئی بھی مخلص جو رشتے ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے جب وہ آئیں گے کھائیں گے تو دعائیں بھی دیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ شیخ. یہ اس حوالے سے یہ بات کیوں آتی ہے کہ بہنوں کو یہ کوئی خاص کوئی نہ کوئی موقف یا خاص کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں؟ ہاں, لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب بہنوں کے ساتھ نا بندہ کوئی اچھائی نہیں کرتا تو رزق کے اندر کمی تو آ ہی جاتی ہے. ویسے نا وہ حدیث مبارک ہے, صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو, اضافہ ہو, اور اس کی عمر میں برکت اور اضافہ ہو, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, تو وہ صلہ رحمی کرے. تو بہنیں بہت قریب ہیں. ہاں بالکل. تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, ان کو بلانا, ان کو عزت دینا, تکریم کرنا, یقیناً یہ صلہ رحمی کی ایک شکل ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے بندہ جو ہے وہ رزق وافر پا ہی لیتا ہے. بالکل. اچھا, اور ایک اور بات بھی ہوتی ہے نا, یہ بھائی لوگ جو ہوتے ہیں نا اکثر بہنوں کے ساتھ وہ خیر خواہی والا رویہ نہیں ہوتا ان کا. ہاں ٹھیک ہے. باپ کا جو طریقہ ہوتا ہے میراث, اس میں ان کو حصہ نہیں دیتے اور وہ دبا لیتے ہیں. اچھا دیتے بھی ہیں تو بس ایک ایسے انداز سے دیتے ہیں کہ ان کو پھر کچھ فائدہ نہیں ہوتا, تھوڑا تھوڑا کر کے دینا. اب ایک دفعہ ہی بندہ دے دے, اگر ان کا حصہ بنتا ہے 20 لاکھ تو کوئی کام شروع کر لیں گے, ان کی جو اولاد ہے ان کے لیے کوئی فائدہ ہوگا. اب اس مہینے 50 دے دیا, پھر سال بعد لاکھ دے دیا, تو یہ سلسلہ, یہ خیر خواہی نہیں ہوتی. تو جیسے یہ محسوس کرتے ہیں کام گڑبڑ ہو گیا تو پھر ان کو بلا لیتے ہیں, چلو وہ خوش ہو جائیں گے تو دعائیں دیں گے. لیکن یہ ایک مفاد پرستی کی ایک شکل ہے. یہ بندہ خیر خواہی کرے, صلہ رحمی کرے, اس بنیاد پر نہیں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے. یہ پوائنٹ ہے. ہاں جی, یہ ہمیشہ خیر خواہی کرے, رزق میں تو اضافہ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ. صرف مشکل میں بہنوں کو نہ یاد کریں, نارمل روٹین میں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. لائیو کالر ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. گلشیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی گجرانوالہ سے. کیسے ہیں گلشیر صاحب آپ؟ الحمدللہ. سر جی ہمارے دادا جان نے نا مسجد کے لیے جگہ وقف کی تھی 1 کنال 14 مرلے. اچھا. ہمارے پاس چھوٹا سا گنوا, مسجد کو مسجد مکمل ہو چکی ہے, مسجد کو اب ضرورت نہیں ہے جگہ کی. اچھا, مسجد کتنے ایریے پہ بنی ہے؟
مسجد جو چھوٹا سا گواجی مسجد ملی ہے کوئی 7-8 مرلے جگہ ہوگی شہر سمیت. تو لیکن انہوں نے جو وقف کی تھی وہ 1 کنال 14 مرلے تھی. ہاں 14 مرلے. جی باقی فرمائیے. جو جگہ خالی پڑی ہے اس کو ہم جنازہ بنا سکتے ہیں اس جگہ پر. کیا چیز بنا سکتے ہیں؟ جنازہ کا. جناز کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ. گلشیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کچھ حوالہ سے. شیخ مفتی شفیق الرحمان الوی صاحب فرمائیے. اچھا شیخ فرمائیے آپ. شیخ صاحب نے بولا کہ آپ سے استفادہ حاصل کیا جائے. جی مسئلہ تو یہ ہے کہ جو زمین جس مقصد کے لیے وقف کی گئی ہے اسی مقصد کے لیے استعمال ہو. ٹھیک ہے. تو اب مسجد اب 8 مرلے میں بنی ہے. محلہ انشاءاللہ مزید بڑھے گا اور اس کے اندر لوگ آئیں گے اور آبادی میں ویسے بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو اس مسجد کو شاندار مسجد بناؤ. اچھا جب تک مسجد ابھی بنی نہیں ہے تو اس جگہ کو جنازگاہ کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. کھلی جگہ ہے وہاں پر آپ عید کی نماز کا بندوبست کریں. اسی طرح جنازے وہاں پر پڑھوائیں. کوئی حرج ہے نہیں. لیکن اس کو مسجد ہی کے لیے وقف رکھیں اور یہ جگہ مسجد ہی کی ہے. اچھا شیخ اگر 8 مرلے پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مسجد بن چکی ہے کمرے کی صورت میں کسی بھی صورت میں, اب جو باقی کافی ماشاءاللہ کیونکہ 1 کنال 14 مرلے ابھی تو 1 کنال بھی نہیں, ابھی 1 کنال سے اوپر جگہ موجود ہے. اب وہاں پر گارڈن بنایا جا سکتا ہے جو کہ ملحق کر دیا جائے مسجد کے ساتھ, نمازی اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ان فیوچر اس کو. ہاں جی بلا شبہ. اچھا اس کے اندر کوئی باغ ہو, کوئی پھلدار اور پھولدار وہاں پر پودے لگے ہوں, لوگ ادھر بیٹھتے ہوں, بچے ادھر پڑھتے ہوں. تو اور جنازے کی کوئی صورت بنتی ہے وہ بھی ادھر جنازہ لایا جائے, جنازہ رکھے پڑھے, عید کی نماز وہاں پر پڑھے, کوئی حرج ہے. شیخ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. جی جناب علی اس حوالے سے بالکل بات یہی ہے کہ جس پرپز کے لیے اس کو وقف کیا گیا ہے نا اور وہ بڑی پاکیزہ ہے, یعنی مسجد کا نام دیا گیا کہ یہاں مسجد بنے گی. اور مستقبل میں یقیناً یہی دیکھا گیا کہ جو مسجد ایک دفعہ بنتی ہے نا اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے آباد کیا جاتا ہے تو اس کی وہ اپنے وسعت کا تقاضا کرتی ہے کہ مجھے اور جگہ ملے. نمازی اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں, وہ آباد ہو جاتی ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ یہ انشاءاللہ جگہ ساری جو ہے وہ مسجد کے کام میں آئے گی. تو جیسے شیخ نے فرمایا کہ جب تک نمازی اتنے ہیں کہ جتنی ضرورت تھی اتنی بن چکی ہے تو اس کو مسجد ہی سمجھا جائے, لیکن دوسرے مقاصد کے لیے استعمال اس کو کرتے رہیں, مدرسہ بنا لیں, کچھ بھی کر لیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ضرورت پڑے گی تو اس کو مسجد ہی میں شامل کیا جائے. مطلب اس وقت یہ نہیں کہ چاہے مدرسہ ہے لیکن اس کو شامل آپ مسجد میں کر لیں گے. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ, بہت شکریہ. شیخ مفتی شفیق الرحمان الوی صاحب شیخ فرمائیے گا, بہت حساس سوال ہے ہمارے والدین کی طرف سے بھی بچوں کی طرف سے, دونوں کی طرف سے سوال ہے. پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا والدین اپنی اولاد کے موبائل فون یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان کی اجازت کے بغیر چیک کر سکتے ہیں, اگر چیک کر سکتے ہیں یا نہیں, اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس کی شرعی حدود کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ حساس ہے تو آج کل کے نتائج کے حساب سے, لیکن ویسے بھی حساس ہے, یعنی اللہ نے بھی اس کو حساس قرار دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. حساس ہے یہ, اس کی یہ حساسیت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو, بیوی کو, بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں. جی بالکل. اور دوسرے مقام پہ فرمایا حدیث میں کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار, نگران اور اللہ کے ہاں جواب دہ ہے, اور اللہ اس کی رعیت کے بارے میں اسے پوچھیں گے. تو یہ رعیت کے زمرے میں آتا ہے, بیوی بھی, بچے بھی, حتیٰ کہ بیوی جو ہے وہ بحیثیت ماں کے, بچے بھی اس کی رعیت میں آتے ہیں. بالکل ایسے. تو روز قیامت پوچھا جائے گا کہ ان کو تم نے سیدھا راز دکھایا تھا, غلط راستوں سے ہٹایا تھا, غلط یا صحیح غلط کی پہچان کروائی تھی. جی بالکل. تو یہ ہمارا فرض ہے. اور یعنی بچوں کا آج کل تو چلو یہ موبائل ایک سوال ہے, ہاں جی بالکل, اور ورنہ یعنی یہاں تک ہے کہ یہ بچہ جب پڑھنے جاتا ہے تو کیا سیدھا مدرسے جاتا ہے یا کہیں ادھر ادھر چلا جاتا ہے, تو وہ بھی تو ہم اس کی یعنی دیکھ بھال کرتے ہیں. لیکن آج کل جو بہت خوفناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو لوگ کسی بھی کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہیں جاتے تھے, آج کل ساری برائیاں اس کے اندر آ گئی. بالکل شیخ, یہ اس کا سمجھے کہ جڑ ہے. ہاں, اور شیخ اس کے حوالے سے نظر بھی کسی کو نہیں آتا. میں ایک اور بات اس میں یہ کروں گا کہ دیکھیں یہ چیک کرنا, چیک رکھنا تو یہ تو بہت ضروری ہے, لیکن
اس میں یہ ضروری ہے کہ جیسے آج کل ہر کوئی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے. جی شیخ ایسے ہی. تو جب تک بچوں کو اللہ کا خوف نہیں دلایا جائے گا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ کہ ان کو اللہ کی ذات کا خوف ان کے اندر پیدا کرو. تو جیسے لقمان علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بیٹے کو سورہ لقمان کے اندر دوسرے رکوع میں کہ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. سب سے پہلے تو ان کے عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ شرک نہیں کرنا، توحید کے اوپر قائم رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے. برائی سے یہاں تک کہہ دیا گیا، ان کی تربیت کر دی گئی، برائی سے روکنا ہے لوگوں کو اور نیکی کا حکم دینا. یہ بیٹے کو بچپن میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تربیت کی جا رہی ہے. اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اللہ کا خوف انہا ان تکو مثقال ذرۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. بیٹا تم کہاں جاؤ گے؟ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیک عمل یا برا ہوا، تم نے کسی چٹان کے اندر چھپ کے کیا یا وہاں ہوا، آسمان میں زمین میں جہاں بھی ہوگا اللہ اس کو لے کے آئیں گے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پہلے بچوں کو نا ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. بیس شیخ ہی ہے. بیس یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سب کچھ بتائے بغیر بچہ تو اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے اور ہم گویا اس کی آزادی وہ سمجھ کے میری آزادی سلب کی جا رہی ہے، یہ وہ غلط ریئیکٹ کرے گا اور یہی اس کی باغی ہونے کا سبب بنے گا. تو لہٰذا حکمت عملی کے ساتھ یہ چیز کہ میں حق رکھتا ہوں کہ میں آپ کے جو ہے وہ تمام چیزوں کو، قوائف کو، موبائل وغیرہ کو میں چیک کروں کہ اس کے اندر کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، کیونکہ تمہیں اس چیز کا شعور نہیں، تمہارا بچپن ہے، یہ چیز بتائی جائے. تمہیں اچھائی برائی کا خیال نہیں ہے تو ظاہر ہے ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے. بالکل شیخ، یہ جیسے آپ نے طریقہ بتایا بہت اچھا ہے کہ بچوں کو ترغیب دلوائی جائے، اور بلکہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے شیخ کہ آپ بچے کو یہی کہہ دیا جائے کہ جی اللہ کا خوف رکھو، میرا خوف نہ رکھو، میں تو چیک کر لوں گا لیکن اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ کافی ہوتا ہے کسی بچے کے لیے. وہ ایک گزرے ہیں تاریخ میں بڑے صالح انسان، سہل بن عبداللہ تستری، تاریخی شخصیت ہے. اچھا. تو یعنی وہ اسلاف میں ان کا نام اس زمرے میں آتا ہے کہ وہ بڑے صالحین میں سے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری یہ اصلاح اور تمہیں گائیڈ لائن کس نے دی؟ وہ کہنے لگے میرے ماموں نے مجھے دی ہے. میں اپنے ماموں کے پاس رہتا تھا تو میں ان کو نا رات کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا تھا. میری عمر 8 سال تھی ابھی، میرا بھی شوق ہوتا تھا کہ میں کروں، لیکن مجھے اتنا شعور نہیں تھا. تو انہوں نے بڑی طریقے سے میری تربیت کی. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں نا ایک عمل بتاتا ہوں، تم نے روزانہ کرنا ہے. تم نے یہ کہنا ہے جب سونے لگو کہو اللہ معی، اللہ حافظی، اللہ ناظری، اللہ میرے ساتھ ہے، جس طرح اس کے شایان نشان ہے. اللہ میری حفاظت کر رہا ہے، میرے تمام اعمال کو واچ کر رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بالکل صحیح. تو یہ تم روز کہا کرو. کہتے ہیں کہ میں وہ روز کہہ کے سوتا تھا نا، وہ ایسا ایسا میرے ذہن میں بات نقش ہو گئی. پھر میں نے کچھ عرصے کے بعد کہا کہ ماموں یہ بات تو مجھے نقش ہو گئی. انہوں نے پھر مجھے اگلا قدم بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، پھر جب عمل کریں گے تو بھی اللہ دیکھ رہے ہوں گے. تو اس طرح یعنی گویا بہت شکریہ، جزاک اللہ. نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو عبداللہ بن عباس کو آپ نے فرمائی تھی، ظاہر ہے وہ اس وقت بچے ہی تھے. جی بالکل، کیونکہ اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی عمر 13 سال تھی. تو اس سے پہلے کتنا عرصہ پہلے بتائی، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں. تو وہ یہ تھا کہ انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کا خیال رکھو، اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. بے شک. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، بہت فائدہ مند رہے گی. لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. حافظ بلال صاحب بہت شکریہ، آپ نے کال کی. شام کوٹ سے کافی ویٹ کروایا آپ کو، کیونکہ شیخ ماشاء اللہ بہت امپورٹنٹ ترین کویشچن تھا، اس کا جواب دے رہے تھے. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر میں سب سے پہلے ماشاء اللہ پیغام ٹی وی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ پروگرام کرتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس ملتی ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ میرا یہ کویشچن ہے کہ سر جو قرآن و حدیث کے مطابق جس نے ایک انسانیت کے قتل کیا بغیر کسی سزا کے، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پورے انسانیت کی جان بچائی. بالکل. تو دوسرا سر میرا کویشچن یہ ہے کہ ایڈوائز ہے کہ سر پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ حافظ بلال صاحب. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، وی ہیو ویری شارٹ ٹائم شیخ، اونلی 2 منٹس. جی یہ جو ہے نا کسی مومن کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. جی وہ اکبر الکبائر میں یہ جو ہے نا قتل نفس آتا ہے، ناحق کسی انسان کو قتل کر دینا. جی شیخ. اور پھر مومن کے متعلق تو شدید وعید آئی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
جو شخص ایک مومن کو قصداً عمدن قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس کے اوپر غضب بھی ہے، اللہ کی لعنت بھی ہے اس پر، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اور اسی طرح کسی انسان کی جان بچانا، اور یہ بھی کیا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندہ رکھا اور ان کو زندگی دینے میں تعاون کیا۔ تو ایک نفس کو قتل کرنا، ایک جان کو قتل کرنا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو قتل ناحق سے نا اجتناب لازم اور ضروری ہے ہر صورت میں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ شفیق الرحمن الوی صاحب، فرمائیے اس حوالے سے شیخ۔ جی، اس سلسلے میں سائل کی شاید انہوں نے اس کی کوئی دوسری شک بولنی ہو تو باقی جہاں تک معاملہ ہے اس کی سنگینی کا وہ تو آپ نے سن ہی لیا ہے۔ جی جی بالکل۔ اس میں تو یہاں تک آ گیا کہ اگر کوئی کسی بھی لحاظ سے اس میں شامل ہوا، تھوڑا سا بھی اسے تعاون کیا، وہ بھی قتل ناحق میں شامل ہے، اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ ٹھیک ہے، جو شیخ شامل ہو گیا اس کی سزا اس کے یعنی سب کو، اگر ایک آدمی کے قتل میں 100 آدمی بھی شامل ہونا تو سارے کے سارے جرم دار ہیں، اور سب جو ہے نا اگر شرعی جو سزائیں ہوں تو وہ سارے اس کے مستحق ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو بہت سے شیخ سنگین معاملہ ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا تو یہ قول تھا، جبکہ جمہور کا نہیں، وہ کہتے تھے کہ جس طرح قرآن میں ہے کہ وَمَن، شیخ نے آیت پڑھی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ، گویا قاتل انسان کی قتل ناحق کرتا ہے وہ دائمی جہنمی ہے ان کے نزدیک، اگر وہ توبہ کے بغیر مر جائے۔ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دائمی جہنمی تو نہیں، لیکن بہرحال اللہ چاہیں تو اس کو بڑا سخت اللہ تعالیٰ قرآن نے کریں تو بے شک۔ تو شیخ اس حوالے سے جو پلان کرتے ہیں لوگ، آپ کو پتہ ہے ہائر کرتے ہیں قتل کے لیے، معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے، تو وہ تو پھر برابر کے شریک اور سیم سزا ان کے لیے بھی، سب کے لیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ محترم، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور کوشش کی کہ جو پوائنٹس تھے، جو ہم سوالات ایڈ کر سکتے تھے ہم نے ایڈ کیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ بہت شکریہ تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ خیر۔ اور ان کے ساتھ جی موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی شفیق الرحمن الوی صاحب۔ شیخ محترم تشریف آوری کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، شیخ بہت اچھی گفتگو کی والدین کے والے سے اور اولاد کے والے سے۔ کوشش کریں بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں، بچوں کو صرف فوڈ ان کو فیڈ نہ کریں، صرف ان کو کھانا نہ دیں، بلکہ ان کو مینٹلی طور پر فیڈ کریں۔ اس پر پہلے بھی آپ کو کہا تھا، ان کی تعلیم و تربیت اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق، فرام دا باٹم آف یو کین سے، جب اسٹارٹنگ ان کی ایج ہے اس وقت سے کوشش کریں تھوڑا ان کو فیڈ کریں ایمان اور اسلام کی جو لذت ہے، اس کے جو قوانین ہیں، شرعن جو بھی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کسی بھی بچے کی اپ برنگنگ میں چاہیے ہوتی ہیں، وہ لازمی انہیں پرووائڈ کریں۔ انشاءاللہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت، اور بہت سے لوگ ماشاءاللہ پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں بھی پروگرام کا، تو آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ اسی طرح پسند کرتے رہیں پروگرام، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اللہ نگہبان۔ فاسألوا أهل الذكر إن